बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान और आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब, हर वो पाकिस्तानी जो टीवी देखता है वो उसको तो वाकिफ़ है वो जनरल साहब के नाम से और रीनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जनरल साहब 1971 की जो इंडो पाक वॉर थी उसके बाद ये प्रिजनर ऑफ वॉर भी रहे हैं। आज की इस पॉडकास्ट में हम जनरल साहब से बात करेंगे कि जंग जब हुई 1971 की पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उससे पहले उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उसमें हालात क्या थे, किस तरह जंग का आगाज़ हुआ, जंग के दौरान पाकिस्तानी फ़ौज को किन मुश्किलात का सामना था, किस तरह सरेंडर किया गया, कैसे जनरल साहब और इनके साथ जो दीगर लोग थे उनको भारत मूव किया गया और वहाँ पे कुछ एस्केप अटेम्प्ट्स भी थी इनकी, उनको भी हम इस प्रोग्राम के इस पॉडकास्ट के तवसत से आप तक पहुंचाएंगे। फिर किस तरह जनरल साहब वापस आए इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो में जो चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर भी जनरल साहब का एनालिसिस जो है वो इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हैदर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू वेरी मच सर। आप 1970 में आई गेस पोस्ट हो गए थे ईस्ट पाकिस्तान में। उसके बाद क्या आपने माहौल सबसे पहले तो ऑब्ज़र्व क्या किया, जो बंगालीज़ हैं उनकी अप्रोच क्या थी पाकिस्तानी मतलब हम जो इस साइड के पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे उस वक्त, उनको लेके उनकी अप्रोच क्या थी? हैदर, मैं दिस वाज माय सेकंड टाइम इन बांग्लादेश। उससे पहले मेरे वालिद बांग्लादेश में पोस्ट हुए थे, उस वक्त ढाका में, और 2 साल वहाँ रहे। मैं स्कूलिंग भी वहाँ पे 2 साल स्कूल भी पढ़ा मैं, और हम वापस आए हैं मैं 1960 में, और 10 साल के बाद दोबारा मुझे मेरी यूनिट मूव की, हम गए उसके साथ। हमने जसोर में मेरी यूनिट थी। जो बचपन का मुझे जो भी याद है चीज़ें, वो माहौल बड़ा खूबसूरत माहौल था। कोई किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी हमें। बंगाली और पंजाबी कोई इस किस्म की बातचीत नहीं थी। यहाँ तक था कि जो हमारे घर में खातून हमारे काम करती थी, वो एक दिन हम 3 भाई, मेरे दोनों छोटे भाई मुझसे काफ़ी छोटे थे जो स्कूल गोइंग, उनको भी साथ लेके हम एक छोटी सी किश्ती में बैठ कर गाँव चले गए। गांव में सारा दिन गुजारा, खेलते रहे, वापस आ गए। तो कहने का मतलब ये कि ठीक हालात। जब 1970 में मैं दोबारा गया हूँ वहाँ पे, तो सबसे बड़ा शौक़ तो मुझे ये था कि मेरी यूनिट पहले जा चुकी थी। मैं यहाँ किसी काम से किसी कोर्स पे था, तो मुझे यूनिट से लेटर आया कि आप जब ढाका पहुँचेंगे तो ढाका एयरपोर्ट से आप बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा। जब तक आपके साथ कोई गार्ड नहीं होगी, और अगर आपने ट्रेन पे सफ़र करना है वहाँ से ढाका से जसोर तक, तो फिर आप बता दीजिएगा, आपके साथ बाकायदा गार्ड जाएगी। ओके। ये हमारे लिए एक शौक़ था कि ये क्या अजीब किस्म का पाकिस्तान है। हम तो उसको भी पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान था हमारे। बहरहाल जसोर पहुँचे। जसोर एक छोटा सा गैरिजन था, एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर था वहाँ पे। तो उस वक्त आपको महसूस हो रहा था कि कोई तनाव है, कोई टेंशन है, तनाव है एक। जो हमारी यूनिट में उस वक्त कोई 7-8 बंगाली ऑफिसर्स थे। उस वक्त तक तो बातचीत तो ठीक चल रही थी, लेकिन आपको लगता था कि वो ज़्यादा अलहदा होके उनकी बातचीत, पहले जिसने का यहाँ पे थे, जब खारिया में तो हर मिल के बैठते थे, वहाँ पे जाते तो अलहदा बातचीत, तो कोई तनाव, आपको एक अलग सा ग्रुप बना लिया उन्होंने, तनाव महसूस हो रहा था आपको। बहरहाल साइक्लोन आया, उसमें हमें जिम्मेदारियाँ मिली। हैरान कुन ये था कि बंगाली खुद अपने जो साइक्लोन का शिकार हुए थे उनको दफनाने को तैयार नहीं थे, वो हमें करना पड़ा। किसी बंगाली ने निकल के किसी दूसरे बंगाली की मदद करने की कोशिश नहीं की। उसकी क्या वजह? मगरबी पाकिस्तान से लोगों ने अपने जो भी था, यहाँ से एक बड़ी इमदाद का खेप वहाँ पहुँची। वजह ये थी कि जो हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान का हिस्सा बना, वो आम तौर पे इंतहाई गरीब बंगालीज थे, और जो सबसे लो कास्ट जो हिंदू थे वो ज़्यादातर मशरक़ी हिस्से में थे बंगाल के। मगरबी बंगाल ज़्यादा तरक्की याफ्ता भी था, कलकत्ता वगैरह में, और वो जो हिंदू जो थे वो बड़े ग़ालिब थे। हम बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान के उस वक़्त के जो मुसलमान थे बंगाल में, उन्होंने बड़ी कोशिश करके पहले बंगाल को डिवाइड करवाया। बिल्कुल ठीक।
اس کے بعد پھر ہندوؤں نے انگریزوں پہ دباؤ ڈال کے اپنی چالاکیوں سے اس کو یونائٹ کر دیا, اور دوبارہ جب یہ پاکستان کی موومنٹ چلی تو یہ لوگ اس لیے فور فرنٹ میں تھے کہ ان کی جنگ آزادی انہوں نے بہت پہلے شروع کر دی تھی. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں, ان کو پھر یہ پاکستان کی موومنٹ میں مین رول انہوں نے ادا کیا لوگ. بہرحال تو بڑی حیران کن چیز تھی ہمارے لیے کہ یہ کیا سوچ کیا ہو رہی ہے. تو وہ اس لیے کہ چونکہ غریب تھے, اپنی ان کی مصیبت ایک دوسرے کی مدد کرنے کو ہوتی ہے, قابل نہیں تھے کرنے. بہرحال پھر الیکشن آ گئے. الیکشن میں ہم نے جب یہ ہمیں تو ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ نے سیکورٹی کا کام کرنا, ہمیں نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ بہت لوگ ووٹ کرنے آیا, ووٹ ہوئے, بڑا پیسفل الیکشن ہوا, الیکشن کے رزلٹ آ گئے. اس کے بعد جب یہ پتہ چلا کہ مجیب الرحمان نے سویپ کر دیا الیکشن, اور ادھر سے ویسٹ پاکستان میں اس وقت کے اس پارٹی جیت گئی, اور پہلی پارٹی آئی تھی اس میں وہ کافی ووٹ سیٹ لے گئی, 80 میں 82 سیٹیں تھیں ان کی, اور مجیب الرحمان کی اس سے ڈبل تھی سیٹیں زیادہ تھیں. اس کے بعد حالات کے بگڑنے کی رفتار تھی وہ تیز ہو گئی. سیاسی طور پر چونکہ مجیب کو وہ حکومت دینے کو تیار نہیں تھے لوگ, اس وقت کی جو رولنگ ایلیٹ تھی, تو یہ ٹینشن بڑھتی گئی. پھر مارچ کا ہنگامہ ہو گیا. مارچ میں جب یہ سب کچھ ہوا تو وہ ہمارے لیے بڑی دکھ اور تکلیف کی بات تھی, کیونکہ آپ اپنے ہی لوگوں کے خلاف آپ کھڑے ہیں, وہ آپ کے خلاف کھڑے ہیں, اور سڈنلی آپ دیکھتے ہیں کہ کل تک جن کے ساتھ آپ کے تعلقات بڑے اچھے تھے, آج سڈنلی وہ. ہماری یونٹ میں جو بنگالی آفیسر تھے اس میں سے کچھ تو پوسٹ ہو گئے, 4 بنگالی آفیسر ہمارے پاس رہے ہمارے ساتھ. اور میں بات بار اس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ہم پہ الزام لگا کہ ہم نے وہاں پہ ریپ کیے, لوٹا, مارا, قتل عام کیا. یہ 4 بنگالی آفیسر تھے, بنگالی تھے, یہ تھارو بریڈ بنگالی آفیسر تھے یہ لوگ, یہ نہ صرف ہمارے ساتھ مارچ کے بعد دسمبر تک رہے, لڑائی لڑی, ہمارے ساتھ انہوں نے قید بھی کاٹی, اور قید کے دوران پہ کافی پریشر بھی پڑا کہ آپ لوگ ان کو چھوڑیں, واپس چلے جائیں بنگلہ دیش میں آپ, لیکن وہ جانے کو تیار نہیں ہوئے. بالکل ٹھیک. وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آ گئے, اور یہاں پاکستان میں سیٹل ہوئے. ان میں سے 2 واپس چلے گئے, ایک کینیڈا چلا گیا, ایک واپس چلا گیا تھا, وہ اس 10 سال ہوئے, تو باقی 2 وہ بھی پاکستان میں ہیں ابھی. تو جنگ جو ہمارا تو مسئلہ شروع ہو گیا تھا مارچ سے ہی, اور پھر جب حالات جب کھلنے لگے تو پتہ ہی چلا کہ بھئی اپریل کے پہلے ہفتے میں ہماری پہلی مٹ بھیڑ انڈین آرمی سے ہوئی پاکستان کے بارڈرز کے اندر. پہلی مٹ بھیڑ ہماری اپریل میں میرے خیال پہلے یا دسمبر سے بہت پہلے. جی میں اس لیے 71 مارچ کے اینڈ پہ جا کے 1 اپریل یا 2 اپریل یا 3 اپریل کی بات ہے, مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے, ہماری پہلی مٹ بھیڑ ہوئی انڈین آرمی سے, جو باقاعدہ اس وقت کے پاکستان کے اندر آ چکی ہوئی تھی 20 میل کے اندر. اوکے. پہلی جھڑپ ہماری نسخت ہوئی, تب ہماری آنکھیں کھلی کہ بھئی یہ تو مسئلہ اور ہی کچھ اور 8 مہینے پہلے سے جی فورسز موجود تھی. اللہ نے ہمیں اس وقت کامیابی دی اس آپریشن میں. 2 جو انڈین قیدی پکڑے گئے پہلے ہم لوگوں نے پکڑے ان کو. اوکے. پھر اچھا سے جنگ سے پہلے مطلب نارملی تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ماحول پہلے ایسا ہوتا ہے, اگریسو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں دونوں طرف سے. وہاں پہ آپ لوگوں کو جنگ سے پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب آنے والے کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں ایسا ہونے جا رہا ہے کہ ہم جنگ کی طرف جائیں گے بھارت کے ساتھ؟ جی دیکھیے, جب ہمیں آہستہ آہستہ جب مارچ سے اپریل میں آئے تو اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا, کیونکہ جب انفارمیشن اس وقت پھر ہمارے کانٹیکٹ بڑھا لوگوں سے کہ بہت سارے بنگالیوں کو انڈیا یہاں سے لے جا چکا تھا وہاں پر اس وقت, اور آسام میں انہوں نے ان کو باقاعدہ رکھا, ٹریننگ بھی دی. اب ان کے ساتھ جو ہوا ہے بالکل ان کے ساتھ جو ہوا ہے انڈیا نے کیا ہے جو ان کے ساتھ 43 لاکھ خاندانوں کی شہریت منسوخ کر دی. سب وہ تھے جن کو انڈیا خود اٹھا کے لے کر گیا تھا وہاں. وہ انڈیا کی خاطر لڑے بھی وہ بعد میں پاکستان کے ساتھ. بہرحال تو ان کو تو اندازہ میں ہو گیا تھا کہ جنگ تو ناگزیر ہے. کب ہوگی وہ کچھ اندازے تھے, لگ رہا تھا یہ. اور ویسٹ پاکستان باقی پاکستان میں تو اعلان جنگ 3 دسمبر کو ہوا نا, لیکن ہماری جنگ 20 نومبر کو باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ. اوکے. اور وہاں پہ پریپریشنز تھیں
آپ لوگوں کے پاس؟ ہمارے پاس دیکھیں جو ہمارے 90,000 قیدی 95,000 قیدی سب کچھ چل رہی ہے، اور عام تاثر یہ دیا گیا اس وقت کی جو حکومت تھی، اس وقت کی سیاسی جو اشرافیہ تھی، کہ یہ سارے کے سارے فوجی تھے. ہماری فوج 30-32 ہزار سے زیادہ نہیں تھی، اور 30-32 ہزار پورے مشرقی پاکستان میں پھیلی ہوئی تھی. اور 30-32 ہزار میں سے آپ اگر آپ اس کی ایڈمنسٹریٹو جو ایشلونز ہیں ان کو نکال دیں تو جو بینٹ اسٹرینتھ جو لڑنے والے لوگ تھے وہ آدھے سے بھی کم تھے. اتنے ہی تھے، آدھے سے 17-18 ہزار 20. تو یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو 93,000 ہیں جی، 92,000 ہیں، یہ نمبر چل رہے ہیں یہاں پہ. وہ اس وقت کی حکومت کو بھی سوٹ کرا تھا نا کہ پاکستان فوج کو اتنا داغدار کر دیا جائے کہ یہ دوبارہ سر اٹھانے قابل نہ رہے. اور ان کو اتنا نیچرلی آج بھی میں جب یہ بات کر رہا ہوں، دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہوا ہے، آج تک 71 میں جسور فال ہو چکا ہوا تھا. 20 نومبر سے لے کے 7 دسمبر تک لڑائی لڑی ہم نے. اس کے بعد وہ ہم پہ حاوی ہو گئے، جسور فال ہو چکا ہوا تھا. تو ہم ابھی جسور سے کھلنا کی طرف جو ایک پورٹ ہے، ایک ریئر گارڈ ایکشن باقاعدہ لڑ رہے تھے. اور وہ 7 دسمبر سے لے کر 17 دسمبر کی صبح تک یہ جو 40 میل کا ایسا تھا، یہ انڈیا کلیئر نہیں کر سکا تھا ہمارے خلاف. اوکے، اچھا سر، یقینی طور پہ جنگ کی جو مشکلات ہیں ان کو تو میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ. آپ لوگوں کا نمبر بہت لمیٹڈ تھا، جس طرح آپ نے بتایا کہ فائٹنگ سولجرز، چلے ہم 20,000 کر لیتے ہیں، آپ 17-18 ہزار کہہ رہے ہیں، ہم میکسیمم نمبر کرتے ہیں 20,000 ہوگا. ظاہر سی بات ہے باقی کو میڈیکل سپورٹ کے لیے ہوں گے، کوئی ایڈمنسٹریٹو پوسٹس پہ لوگ ہوں گے جو ساتھ آپ لوگوں کو اسسٹ کر رہے تھے اس سارے پیریڈ کے اندر. آپ لوگوں کو اندازہ تھا کہ ایک طرف مکتی بانی ہے، ان کے 1.5-2 لاکھ لوگ مکتی بانی کے ہیں، ایک طرف تقریباً اتنی تعداد میں بھارتی فوج ہے، تو اتنے لمیٹڈ نمبر کے ساتھ آپ کس طرح دونوں کا جو ہے وہ وہاں پر مقابلہ کریں گے؟ دیکھیے جو رزلٹس تھے وہ تو انویٹیبل تھے سب کو. ہم جونیئر آفیسر تھے کہ ہمیں بھی نظر آ رہا تھا، لیکن یہ پاسبل نہیں تھا کہ ہم چونکہ رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم پہلے سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. ہم تو جتنی حد تک لڑ سکتے تھے لڑے. لیکن جب حالات یہ ہو گئے کہ ہمارے چاروں طرف سے، ایک طرف انڈین آ گئے، پیچھے سے مکتی بانی آ کے بیٹھ گئے، ہم میں سے یہ حالت بھی ہو گئی تھی، کسی پاس ایمونیشن ختم ہو گیا تھا، کسی پاس راشن ختم ہو گیا تھا. اور آپ دیکھیں نا مارچ سے مسلسل ہم دسمبر تک حالت جنگ میں ہیں، جا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. ذہنی طور پر فزیکلی بھی اس وقت تک لوگ تھک جاتے ہیں. عام لڑائی میں بھی لوگ ریپلیس ہوتے رہتے ہیں. ایسی ہمارے یہاں تو ریپلیسمنٹ بھی نہیں تھی کوئی بھی، ہم وہی لوگ تھے جب جا کے بیٹھے ہوئے تھے. بہرحال تو اس کا رزلٹ انویٹیبل تھا، اس میں کوئی شک بات نہیں آئی. صحیح. تو یہ جب دسمبر کا مہینہ شروع ہوا، باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا. آپ نے تو بتایا کہ آپ نے اپریل میں 2 بھارتی فوجی پکڑ لیے تھے. بھارت کو اس ساری جنگ کے اندر فضائیہ کی طرف سے بڑی سپورٹ حاصل تھی. آپ لوگوں کو یہاں پر فضائیہ کتنا جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی انڈینز کو ایلیمینیٹ کرنے میں؟ 21 نومبر کی صبح ایک سارٹی آئی تھی ہماری، اور اس میں سے بھی ایک جہاز اس وقت گرا، جسور کے سامنے گر گیا تھا. PQ مہدی صاحب اس کے پائلٹ تھے، بعد میں وہ ایئر چیف بھی بنے. دیٹس اٹ. اس کے بعد ایئر سپورٹ نہیں تھی ہمارے پاس. آرٹلری ہمارے پاس آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ پورے ہمارا جو بریگیڈ تھا اس کے پاس ہماری ایک یونٹ تھی جس میں 18 گنیں تھیں ہماری، اور ہم 3-3 4-4 گنیں مختلف جگہ پہ لگا کے تو یہ لڑائی لڑ رہے تھے ہم. اچھا سر، کوئی آپ کو واقعہ یاد ہے جس میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آج لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ کس طرح ہماری فورسز اس وقت بھی وہاں پر یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ ہم سے کئی گنا بڑا نمبر ہے، ہم سے پیچھے مکتی بانی ہے، ایون آپ کے ساتھ جو بنگالی آفیسرز تھے، اب یقینی طور پر ان 20,000 میں ایک بڑا نمبر ان کا بھی ہوگا جو بنگالیز تھے جنہوں نے جنگ کے درمیان یا بلکہ جنگ سے پہلے ہی آپ لوگوں کا ساتھ بھی چھوڑ دیا، اور دوسری جانب ایک بھارتی فوج ہے جو کھڑی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم آپ لوگوں کو نیست و نابود کریں. اس وقت آپ لوگوں کا جذبہ کیا تھا؟ کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو؟ دیکھیے واقعات تو بہت سے ہیں، اور ہر ایک واقعہ ایک ایسا ہے کہ انسان اس کے اوپر ایک داستان لکھی جا سکتی ہے، پوری اس کے اوپر سٹوری بن سکتی ہے اس کے اوپر. یہ میں خیال سپٹمبر یا اکتوبر کے دن تھے کہ ہمارے ہمارے توپخانے کے 4 گن والے تھے، ان کو حکم ملا کہ آپ فلانی جگہ جائیں گے، وہاں پر انڈینز پاکستان کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں، ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ہم وہاں پہنچے، ہم نے اپنی گنیں شنیں ڈپلائی کر دیں،
رات کا وقت تھا, حملے کے لیے تیار ہو گئے, حملے کا حکم مل گیا. ہم چل پڑے اپنے جو طریقہ کار ہے حملے کا. ہم نے وہ جو بارڈر تھا نا, اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نالا تھا جس کی وڈتھ میں خیال شاید 3 یا 4 فٹ سے زیادہ نہیں تھی. تو انڈینز نے اس میں ایک راستہ تھا جو انڈیا سے باقاعدہ پاکستان کے اندر آتا تھا, ستخیرہ علاقہ اس طرف. تو انڈینز اس چھوٹے سے برج کے اوپر بھی اور اگلی طرف پاکستان کے اندر آ کے بیٹھ گئے ہوئے تھے, اور ہمیں حکم تھا کہ ان کو آپ نے نکالنا ہے یہاں سے. وی کانٹ افورڈ انڈینز سٹنگ ان پاکستان. حملہ شروع ہو گیا. اب ایک طرف وہ انڈین بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے, جو حملہ کیا ہم نے تو رائٹ کی طرف انڈینز سے فائرنگ ہو رہی ہے, لیفٹ کی طرف ہمارے پاس کوئی سپورٹ تھی نہیں, اور لیفٹ صرف ہم ہی تھے جو کر رہے تھے بیچ میں. یہ گن تھی ہمارے بہت پیچھے لگی ہوئی تھی. انڈینز کو چونکہ سارے حالات کا پتہ تھا, انہوں نے ہمیں گھیرنا شروع کر دیا. تو بائی دا ٹائم وی ریچ, جو مین ہب تھا ان کے ڈیفینس کا, اس وقت جو برجز میں بات کر رہا ہوں, ہم پہنچے اس وقت ہماری کو 33-35 کیلٹیز ہو چکی ہوئی تھیں. اور نمبر کتنا تھا؟ ہم میں کوئی 70-80 ہم شروع ہوئے تھے کرنے, آدھے تقریباً آپ کے شہید ہو چکے تھے. تو جو 2 ہمارے انفینٹری کی ایک کمپنی تھی جو حملہ آور تھی, اس میں سمیر جان بابر صاحب کمپنی کمانڈر تھے, 22 ایف کے تھے وہ لوگ, اور ایک کیپٹن اعجاز تھے, اور 2 اور پلٹون کمانڈرز تھے. وہ اس وقت تک ایک زخمی ہو چکا تھا, ایک شہید ہو چکا ہوا تھا. ایک پلٹون کمانڈر صحیح حالت میں تھا. تو جب ہم حد تک پہنچے تو وہ چونکہ ایک ہائٹ پہ تھے, ہم نیچے تھے. وہ فائر اتنا آ رہا تھا کہ ہمیں سر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی ہماری. اب ہم وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ہم گھیرے میں آگے جو ہیں. تو اب ہمارے لیے صرف ایک ہی چارہ تھا کہ ہم ان کو یہاں سے جتنی جلدی نکال سکتے ہیں نکالیں, اور ہمیں سپورٹ آ بھی سکتی نہیں تھی کوئی بھی. ہم اٹلی سپورٹ جو کر سکتے تھے کر رہے تھے اس میں تو اٹلی کا تو جب یہ فائر آ رہا ہے, مشین گن کا فائر آ رہا ہے سارا, تو پیچھے سے کمپنی کمانڈر نے بات کی, اعجاز کیپٹن اعجاز کو بات, نیلے آنکھوں, بڑا خوبصورت جوان, 38 لانگ کورس کے, بہت ہینڈسم آدمی, بڑا زبردست آدمی, سادہ A1. انہوں نے دوسری بات نہیں کی. وہ پیچھے کرال کر پیچھے گئے, راکٹ لانچر لیا انہوں نے, کرال کر کے لے کے آئے, لوڈ کر کے کندھے پہ اٹھایا انہوں نے. اب وہ اٹھے ہیں, راکٹ لانچر بھی فائر ہوا اور مشین گن کا فائر بھی آیا انڈیا کی طرف سے. ہم نے راکٹ لانچر فائر کیا. اب یہ پتہ نہیں کہ راکٹ لانچر پہلے فائر ہو گیا تھا. مشین گن کا فائر اتنا سخت تھا کہ اعجاز شہید وہ گر گئے نیچے اور لہو لہان تھے. لیکن وہ جیسے مشین گن کا جو ہمارے جو راکٹ لانچر فائر ہوا, جب اعجاز کو نیچے لوگوں نے گرتے ہوئے دیکھا ہمارے جوانوں نے, تو اب جوانوں کا جذبہ دیکھیں کہ اپنے افسروں کے ساتھ ہمارے جو پاکستان فوج کا ایک تو رائے امتیاز ہے, انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ایک آفیسر اپنی جان پہ کھیل, مطلب تو پتہ تھا نا کھڑے ہو کے فائر کریں گے تو کیا ہوگا ان کے ساتھ, لیکن اس نے اسے ایسی پرواہ نہیں کی. شہید نے, وہ کھڑا ہو گیا, اس نے جو کام تک کرنے کی کوشش کی. راکٹ لانچر فائر ہوا, ان کے مورچے پہ لگا, لیکن اعجاز شہید کے نیچے گرنے کے ساتھ ایک پتہ نہیں مجھے کیا, باقی سب لوگ ہمارے ذہن میں کیا چیز ہے, کیا ہوا. نیکسٹ اسٹیج پہ جب ہمیں ہوش آئی تو ہم نے انڈینز کو وہاں سے ختم کر کے نکال کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں. تو اس ایک شخص کی کہ اپنا اعجاز شہید 38 لانگ کورس کے تھے, اتنا ہینڈسم آدمی تھا, ہم سے 1.5 سال سینئر تھے, پی ایم میں اکٹھے. اس ایک شخص کی ایک اس جرت نے کہ اس نے ہم کو اتنا حوصلہ دے دیا, وہ اتنا حوصلہ دے دیا اور اتنا جذبہ تھا کہ لوگ گئے اور جا کر انہوں نے قبضہ کر لیا. اچھا سر, پھر ایک ایپیسوڈ آیا 16 دسمبر کا, آپ لوگوں کو کس طرح پتہ چلا کہ بس اب جنگ ختم ہے اور ہم سرنڈر کرنے لگے, یا ہم نے سرنڈر کر دیا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ تھا. ہم اس وقت ڈھاکہ سے, یہ جو میرپور اسٹیڈیم کرکٹ اسٹیڈیم ہے نا, اس کے ساتھ ایک نالا گزرتا ہے, پتہ نہیں کس کا نالا ہے, یا وہ دریا کے, اس پل کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں حکم تھا کہ اس پل سے آگے نہیں آنے دینا کسی کو. ہم نے 17 کی صبح, صبح ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا, تو انڈین موو کر کے آ رہے تھے اس طرف. ہم تیار بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے باقاعدہ فائر کر دیا ان پہ. وہ انڈین کافی کیلٹیز ہو گئی ان کی, وہ کوئی واپس بھاگے. ہمیں نہیں پتا تھا کیا ہو گئی. ہم ابھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑائی ہو رہی ہے, ہم لڑ رہے ہیں پورے خوش, ہم بڑے خوش کہ ہم نے انڈینز کو ہی مار دیا, کر دیا. پھر پیچھے سے ڈھاکہ کو خبر ملی, ڈھاکہ سے کسی نے ہمارے جو بریگیڈ کمانڈر تھے ان کو فون کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہم تو لڑ رہے ہیں, جس کو ہمیں حکم تھا ہم یہ کر رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا لڑائی ختم ہوگی بھائی. ہمیں یہ نہیں پتا سرنڈر ہو گیا.
ہمیں 17 کی دوپہر کو پتہ چلا جب ہم بڑے خوش تھے کہ ہم نے یہ کام کرامت سے انجام دے دیا ہے. ہم بھگا دیا ہم نے یہاں سے. ہم بھگا دیا ان کو, بلکہ ان کی 2 جیپیں کبھی قبضہ کی, اس کے اوپر سیر بھی کیا ہم نے تھوڑی تھوڑی. تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کسی طریقے سے نکلو یہاں سے. ہمیں جب یہ پتہ چلا تو انڈین تو سر پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بھی تھا کہ کینٹریز کیا انہوں نے پکڑنے کے لیے, وہ بھی آگے لکھ. پھر بہرحال ہم وہاں سے نکلے اور کنٹون میں پہنچ گئے ہم لوگ. تو تب ہمیں جا کر پتہ چلا شام کو رات کو کہیں کہ بھئی ہم نے تو ہتھیار ڈال دیے. اس کے بعد پھر گرفتاریاں ہوئیں یا سب لوگ خود ہی جا کے جو ہے وہاں پہ اریسٹ ہو گئے؟ نہیں, وہ اب یہ تھا کہ اس وقت جب یہ ہوا تو انڈین فوج تو ہر جگہ پہنچی ہوئی تھی, بے حساب فوج تھی ان کی. مانک شاہ نے خود کہا کہ ریشو یہ تھا کہ ہمارا 1 سپاہی تو ان کے 50 تھے وہ. اور مکتی بہانی بھی چاروں طرف نکل آئے تھے. تو پھر جہاں جہاں بھی کوئی کنٹونمنٹ تھا یا جو بھی ایک جگہ کوئی فوکل پوائنٹ تھا وہاں پہ فوج اکٹھی ہو گئی. جو فوجی جو بچ گئے تھے بیچارے جہاں جہاں بھی ہو سکا وہ اکٹھے ہو گئے. تو پھر انڈینز نے آ کے ان سب کو مطلب گھیرے میں لے لیا. ہم کنٹونمنٹ میں پہنچ چکے ہوئے تھے تو کنٹونمنٹ کے علاقے میں جتنے تھے وہاں پہ 6 لائٹ انفینٹری تھی, اس کی ذمہ داری تھی, وہ انہیں گھر میں لیا. پھر انہیں سارے ریکارڈ مینٹین کرنے شروع کر دیے کہ بھئی کون ہے, کون ہے, کیا ہے, سارا کچھ. تو پھر سب ہم نے ریکارڈ کر کے. کتنا ٹائم لگا سر اس سب اندر جس میں آپ لوگوں کا ریکارڈ مینٹین ہوا؟ آپ لوگ وہاں پہ تھے, آپ لوگوں کو کس طریقے سے لے کر جایا تقریباً کوئی میرا خیال ہے 2 ہفتے لگے ساری چیز کو. اچھا, پھر ہمیں ان 2 ہفتوں میں آپ ادھر ہی ڈھاکہ میں کینٹ میں رہے. اور پھر وہاں سے ہمیں دوبارہ حکم بٹھایا گاڑیوں میں. انہوں نے جو ڈھاکہ کی پورٹ ہے وہاں لے آئے, ریور پورٹ تھی وہاں پہ. ادھر سے انہوں نے ہمیں اسٹیمر چلتے تھے جو ڈھاکہ سے کھلنا جاتے تھے. پہلے ہم کھلنا سے ڈھاکہ آئے تھے اسٹیمر پہ. یہ ریور رائن سروس تھی ان کی, اس میں باقاعدہ یہ چلتی تھی, لوگ فیری جاتے تھے اس پہ. اس سے ہمیں پھر وہ کھلنا لے کے آئے. کھلنا سے ہمیں ٹرین پہ بٹھایا, ٹرین پہ بٹھا کے ہمیں پھر وہ لے کے آ گئے. اور انڈیا میں کس جگہ پہ آپ؟ انڈیا میں بہار میں. اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں تھا. وی پاس تھرو دی انٹائر ویسٹ بنگال. بہار پہنچے. بہار کا جو کیپٹل رانچی, اس کے ساتھ ایک دوسری جگہ رام گڑھ, وہاں پر پھر ہمیں رکھا گیا. اچھا سر, جب آپ ادھر پہنچ گئے مطلب کتنے لوگ آپ کے ساتھ رام گڑھ میں تھے قید, اور وہاں سے آپ لوگوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ہم لوگ یہاں سے نکلیں, بھاگیں یہاں سے, فرار ہو جائیں؟ دیکھیے یہ تو جب یہ ہو گیا تو انیشلی تو ہم اسٹنٹ تھے سارے, نم ہو جاتا ہے بندہ. لیکن بعد میں جب آہستہ آہستہ ہمارے ہوش واس ٹھکانے تھا, ہم نے کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے بھاگنا ہے یہاں سے, رہنا نہیں ہے یہاں پہ, رہنا نہیں ہے یہاں پہ. ہم نے جو ڈھاکہ میں تھے ہم لوگ یہاں پہ ہم نے تیاری شروع کر دی. جو جہاں جہاں بھی تھے ہم نے تیاری شروع کر دی کہ جن نکلنا ہم نے, مطلب مختلف ہیلے بانے سے کوئی انڈین کرنسی اکٹھی کر لی. مطلب وہاں پہ اگر انڈیا سے نکلنا ہے آپ نے, کوئی یہاں سے تو باہر ادھر نکلیں گے تو یہ بنگلہ دیشی سارے پکڑ لیں گے آپ کو. تو تیاری تو وہ تھی ہماری. جب بہرحال ہم ٹرین سے بھی کچھ اٹیمپٹس ہوئی, لوگوں نے ٹرین سے بھی جھک لگایا. ہم لوگ ہمارے اس میں نہیں تھا کسی میں بھی. کسی اور ٹرین سے؟ کسی اور ٹرین سے. جو لطیف ہیں لاہور میں رہتے ہیں, کبھی ان سے بھی آپ انٹرویو لیجیے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا. وہ ٹرین سے بھاگے تھے؟ اوہو, میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں آج آپ کسی کو رول ماڈل دے سکتے ہیں نا, اکراس دی بورڈ سارے انکلوڈنگ ایوری بڈی, شجاعت لطیف صاحب ہیں, ریٹائرڈ لیفٹنٹ کرنل الٹیمیٹلی. ان کی بھی داستان ہے, آج سنیں آپ. انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے, مٹھو سیز. بالکل ٹھیک. شجاعت. تو ہماری ٹرین سے کوئی ٹائم, ہم جب پہنچ گئے کیمپ میں تو ابھی ہم شٹل نہیں ہوئے تھے, تو ہمارے ساتھ پتہ لگا ایک دن صبح دھند ہوتی تھی, سردیوں کے دن تھے, 2 SSG کا افسر فرار ہو گیا. اوکے. اوہو, ہم نے کہا یار یہ تو پھر ممبر لے کے ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہم بھی جناب سوچتے ہیں کاروائی شروع ہو گئی. اب جب وہ 2 افسر فرار ہو گئے تو انہیں اور سختی کر دی ارد گرد ہمارے. تو اور کوئی ذریعہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا, انہیں کہ ٹنل کھودنی چاہیے. شروع ہو گئے ہم لوگ. تو آئیڈیا تھا کہ نکلنا کہاں سے, ٹنل نہیں باقاعدہ یہ تو ایک باقاعدہ پلان کر کے کہ بھئی ٹنل کہاں سے کھودنی ہے, کہاں سے نکلیں گے. ہمارا جو کیمپ تھا وہ تو ایک ہائٹ پہ تھا. بہار عام طور پہ ایک پہاڑی قسم کا علاقہ, جیسے رام گڑھ کا علاقہ خاص طور پہ. تو ہمارا جو کیمپ تھا وہ ایک ہائٹ پہ تھا, تو ارد گرد جو سڑکیں جا رہی تھی وہ نیچے تھیں. تو ہمیں یہ تھا کہ ہمیں کافی ڈیپ جا کے اندر اپنے کیمپ کے پھر ہم نے
एक साइड से निकलना है ताकि हम उस सड़क से नीचे से गुजर के हम परे जो पली तरफ जो नाला था, ढलवान थी, कुछ दरख्त थे, उनमें जाकर हम निकले हम। बिल्कुल ठीक। तो लंबी भी थी टनल हमारी और हमारा अंदाज़ था तकरीबन कोई 180, 90 या 100 गज के करीब ये हमें खुदाई करनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकली हमें नीचे जो हमने जब सारा कुछ कर चुका तो हमारे पास तो मेजरिंग तो कुछ ठीक हो नहीं, तो वर्टिकली नीचे जाने का हमें था, तो हमने कहा तकरीबन हमें 15 फुट नीचे जाना पड़ेगा, 15-16 फुट, इतना फ़र्क था वो, तो कम्पनसेट करने के लिए। तो फिर हमने उसी मुताबिक मनसूबाबंदी की। कितने लोग थे इस प्लान के अंदर? इनिशियली प्लानिंग तो चंद एक लोगों की थी। जिस कमरे से निकलना था, टन खोदनी थी, उसमें मैं था और बगड़ी यासूब डोगर हैं SSG के, वो हम 2 उस कमरे में रहते थे वो। तो वहाँ से फैसला हुआ कर निकलना है सब ने। तो फिर मेनली हमारा आप उस वक्त कैप्टन थे? मैं उस वक्त कैप्टन था। यासूब डोगर भी मुझसे सीनियर थे लेकिन वो भी कैप्टन थे। ओके। तो फिर हमने मतलब लोगों को टोल किए, क्योंकि बड़ा केयरफुली आपको स्क्रीन करना पड़ता है कौन लोग आपके साथ चलेंगे, क्योंकि शुरू में सब अगर आप अनाउंस हुए सब दुनिया तैयार हो जाएगी सारा, फिर उनको बड़ी मनसूबाबंदी के तहत करना था कैसे करना है इसको। फिर हमें कोई इंजीनियर्स की ज़रूरत थी कि भाई टनलिंग करनी कैसे, हमें तो नहीं पता कैसे करनी सारी, हम ज़मीन खोदते जाएंगे तो जाएंगे हम से। फिर हमें वहाँ टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए थी, तो उसमें को हमारी जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोग थे, उनके ऑफिसर्स थे, उनको भी हमने, तो हमने कुछ बेखला तकरीबन को 2 हफ्ते मनसूबाबंदी के बाद फिर हमने जो एक कोर ग्रुप बन गया जिसमें मैं, यासूब डोगर साहब थे, मेजर सलीम थे, हम 3-4 का कोर ग्रुप बना। फिर हमने लोगों को जब शामिल के लिए बीच में जनरल अकमल हैं, रिटायर हो चुके हैं, वो हमारे वो इंजीनियर्स के हैं, तो उन्होंने उनकी इंजीनियरिंग सपोर्ट थी। और एक मेजर जुल्फ़िकार थे, कर्नल उस वक्त कैप्टन थे जुल्फ़िकार, ये EME के थे कि हमें जो उसके लिए फिर हमें डिगिंग टूल्स जो बनाने थे उनमें मदद चाहिए। डिगिंग और हमें डिगिंग का पता ही कोई नहीं था कैसे करनी, हाथों से तो निकालना नहीं था, तो टूल्स तैयार करने में, फिर हमें बाकी सब कुछ करने में, तो तकरीबन को हमें 2-2.5 हफ्ते लगे इसमें। तो वो क्या फिर काम शुरू कर दिया हमने, धड़ाधड़ शुरू हो गया काम। हम जब काफ़ी नीचे चले गए, नीचे जाके फिर हमने एक कमरा बनाया छोटा सा। अच्छा। उस कमरे में चूँकि सामान जो था ना वहाँ पे रखना था हमने, सामान तो बाहर नहीं ला सकते थे हमेशा, और जितनी खुदाई होती थी रात को मिट्टी वहाँ पे इकट्ठी होती थी, फिर अगले दिन उसको डिस्पोज ऑफ करना था। मिट्टी भी बेसाब निकलती, हमें अंदाज़ा नहीं था कि मिट्टी निकलेगी कितनी, और मिट्टी हम उसको गायब कैसे करेंगे। हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर की मूवी देखी हुई थी, ग्रेट एस्केप की, कुछ वो अंदाज़ा था। अच्छा। लेकिन हमने जब देखना शुरू किया कि भाई मिट्टी है इतनी ज़्यादा, उसका डिस्पोजल भी एक बाकायदा चैलेंज वो बन गया हमारे लिए। तो कमरा बनाया, वहाँ पे सारा सामान था, अपने कपड़े रखे हमने वहाँ पे, जो खोदाई के लिए काम करते थे, उससे बाहर निकलने से पहले हम वो कपड़े चेंज करने पड़ते थे हमें, वो आप हाथों नहीं निकल सकते, वो किसी वक्त भी सर्चिंग शुरू होती थी हमें। तो वो हमने शुरू किया, फिर हमने शुरू कर दी खुदाई। मैं ख्याल को 3 महीने की एफर्ट थी, अभी एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सडनली शाम को मैं आफ्टरनून का गर्मियाँ थी, मैं ख्याल कि आप सारे कैंप फालन हो जाए, इंडियन पहुँच के सर्च शुरू हो गई, और वो सीधा तीर की तरह उस कमरे में गया जहाँ पे टनल बन रही थी। जब उस तरफ गया तो मेरा यासूब डोगर साथ बैठे हुए थे, सलीम साथ बैठे हुए थे, हमारा दिल बैठना शुरू हो गया। और उस वक्त आप कितना काम आप मुकम्मल कर चुके थे? मेरा अपना ख्याल ये था कि 1 महीना एक और अगर लगता तो, या उससे भी कम में हम निकल जाते उस वक्त। यानी आप करीब करीब पहुँच गए थे। टाइम ज़्यादा मैं इसलिए लग गया कि रास्ते में रॉक्स आ गए बीच में से, तो रॉक्स के इर्द गिर्द से निकलना, रॉक तोड़ना तो हमारे पास में नहीं था, तो फिर रॉक को आपने स्कर्ट करना था, और जितने आगे जा रहे थे उतना आपके एयर सप्लाई का मसला बन जाता है, क्योंकि अंदर तो सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है साहब, और एयर सप्लाई का मसला था, वो पंप आपको बनाने हर बंद पर, तो ये थोड़ा, फिर लाइट आपने लेके जानी थी, वो अंदर आप अंधेरे में कितने नहीं खोज सकते आप जी। तो ये सारे मसाइल थे। फिर मिट्टी को डिस्पोज ऑफ करना था। हमने एक साथ हमारे जो था ना कमरा खाली था, तो हमने इंटरनल मेजर के तौर पर उस कमरे की जो फॉल्स सीलिंग थी ना उसको मिट्टी डालनी शुरू कर दी। अच्छा। तो वजन ठीक ठाक। एक दिन शाम को, मतलब अंदाजा ही नहीं था मैं, शाम को रात को मैं रात के वक्त तक दम धमाका हुआ साथ, तो हमने कब बड़ा गलत, मैं डोगर उठे भागे, हम देखा तो छत नीचे गिर चुकी थी, मट्टी सारी नीचे, हमारी जान निकली, हमने कि तो पकड़े जाएंगे।
اب اس کو ٹھکانے لگانے میں ہمیں سب جو ٹیم تھی ساری کو اس کو ٹھکانے لگانے مٹی کو میرا خیال ہفتہ 10 دن تو اس میں ضائع ہو گیا. اچھا. ہاں اتنی مٹی ہمیں کر نکالی تھی اوپر. برا لیکن وہ پکڑا نہیں گیا. وہ نہیں پکڑا گیا. اچھا. قسمت. جب پکڑے گئے بیٹھے ہوئے تھے تو جب ہمارے کمرے میں پہنچ گیا وہ لوگ تو میں اور ڈوگر اور ساتھ سلیم ہم جو اور ٹیم تھی وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. تو جب وہ پہنچے اندر جا کے ان کے تو ایک دم بھاگ دوڑ شروع ہو گئی. ان کے جو 4-6 لائٹ انفینٹری بٹالین تھی جو آئی ہوئی تھی ان کے جو CO تھے بڑے سب کیمپ کمانڈر باغے پہنچے وہاں پہ جا کے اور جیسے باہر نکلے ان کی باشیں کھلی ہوئی تھی اور انہوں نے جو نعرے لگائے کہ بھائی یو وانٹڈ ٹو اسکیپ ویل کاٹ یو. آ کے کھڑے ہو گئے سامنے. اس نے کہا جی اس کمرے میں رہتے کون کون ہے. تو میں اٹھنے لگا تو ایک طرف سے ڈوگر ایک طرف سے سلیم. انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا مجھے دبا دیا. خود کھڑے ہو گئے. مطلب میری جگہ میں چونکہ یونیم استان میں سے میری جگہ میرے صاحب نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. ڈوگر خیر تھا. اب یہ پتہ نہیں تھا کہ ساتھ ہوگا کیا. بہرحال وہ پکڑے گئے بیچارے. ان کو سزا ملی اور میری خاطر انہوں نے قربانی دی. سزا کاٹی انہوں نے. کتنی دیر کی سزا؟ ان کو 1 مہینہ تو انہوں نے قید تنہائی میں رکھا نا. بالکل ڈارک کوئی لائٹ کوئی کچھ نہیں. 1 مہینہ اس میں رکھا. اس کے بعد مہینہ میں خلاور انہوں نے پھر رکھا. پھر واپس آ گئے کیمپ میں. جب واپس آ گئے تو خیر نیچرلی آئی واز ویری ایموشنل بھی ہم تھے سارے جذباتی بھی تھے. بارہ تو ڈوگر صاحب آئے واپس آئے تو پھر ہم دوبارہ پھر روم میٹ بن گئے. اچھا. لیکن فرسٹریشن ہماری نہیں گئی. جب فیئرنس نے ہم نے کہا یہ پھر بھی ہم نے کہا جانا نہیں ہے جانا ہے بس ہم نے. تو اس وقت یہ لوڈ شیڈنگ کا طرف ہمیں بعد میں پتہ چلا. اس وقت وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. اوکے. اچھا ہمیں یہ نہیں ہم دیکھو ڈسپریشن اور فرسٹریشن اتنی زیادہ تھی کہ ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ٹائم کتنا لگتا ہے. اگر ہم نے جانا ہے باہر تو کیسے جائیں گے. بس ہم نے کہا جانا ہے جی. اور یہ ہم نے کہا اس طرف سے چونکہ نزدیک ترین ہے ہم نے اس کے سے شدید گرمیاں تھی تو ہم چرپائیاں باہر میں رکھنے کی اجازت تھی. وہاں میں ہم لیٹے ہوتے تھے. تو ہم نے جس دن رات کو جانے کا فیصلہ کیا اس دن ہم اپنے جو کپڑے تھے قیدیوں والے کپڑے اتار کے قیدیوں پر باقاعدہ نشان لگائے ہوئے تھے. دوسرے کپڑے پہن کے انڈین کرنسی جیب میں رکھ کے ہم تیار ہو کے بیٹھے. جیسے ہی لائٹ گئی میں اور ڈوگر بھاگے. سیدھا ہم نے جا کے وہ تاریں جو تھی اب تاروں کا بھی ایک تھا لیئر تھی اس کے بیچ میں رستہ تھا جس میں گارڈ پر تھی. اس کے پیچھے دوسری تاریں تھیں. ہمارے ہاتھ ہم نے وہ بھی نہیں پہنا ہوا تھا کچھ بھی کہ ہاتھ اپنے تاروں سے وہ خاردار تاریں تھیں. وہ ہم چڑھنا شروع ہو گئے. سڈنلی لائٹ آ گئی. اچھا. ابھی ہم پہلی جو یہ تھی تاروں کی جو وہ تھی رکاوٹ تھی وہ اس کے ابھی ہم اوپر بھی نہیں چڑھے تھے. ڈوگر چونکہ لمبے تھے وہ مجھ سے پہلے وہ اوپر پہنچ چکے ہوئے تھے. میں ابھی رستے میں تھا. ہمارے ہاتھ لہو لہان ہو چکے ہوئے تھے. تو جب نیچے دیکھا تو سنتری کھڑا تھا. اچھا. تو ڈوگر نے بڑے ہاتھ مارا مجھے اب بھاگو. ہم نے جمپ لگائی پیچھے اور بھاگے واپس. جب تک سنتری کو ہوش آئی ہم واپس آ چکے ہوئے تھے. اس کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا. وہ جب تک اس کو ہوش آئی نے کہ کیا ہو کیا رہا تھا اس نے شور مچانا شروع کیا. اس وقت ہم واپس آ چکے ہوئے تھے. اچھا. بہرحال دیٹ واز میں کہتا ہوں کہ اس کا تو پاگل پن کی حد تک مطلب بیوقوفی کی حد کہہ لیجیے آپ اس کو کہ کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے اس میں. بس صرف جانا ہے اور سوچے سمجھے بغیر اٹیمپٹس لے. اچھا سر وہاں پہ آپ کی کوئی کمیونیکیشن تھی فیملی کے ساتھ یا کس طرح کے ماحول میں؟ کیونکہ عام تاثر تو یہ ہے کہ آپ چونکہ جنگی قیدی تھے پھر بھارت کی جیل میں تو پتہ نہیں کتنی کو سختیاں ہوں گی وہاں پہ, کتنا کو تنگ کرتی ہوں گی انڈین فورسز آپ کو. دیکھیے ان کی جو کوشش تھی نا کہ ہمیں مینٹلی بریک کرنے کی وہ اس میں ناکام اس لیے ہو گئے کہ ہمیں اکٹھے تھے سارے. اور جو اس میں جو سینئر آفیسر تھے ہم تو جونیئر تھے اس وقت ان میں سے چند بڑے سمجھدار لوگ تھے. انہوں نے بڑے سمجھداری سے ہم سب کو سنبھال کے رکھا اور ان کی کوشش کے باوجود وہ ہمیں تقسیم کرنے میں یا جو ذہنی طور پہ کمزور کرنے میں ناکام رہے. بلکہ ہر روز ہر دن کے ساتھ ہمارے ذہنی طور پر ہمارے یہ وہ بڑھتا گیا جذبہ کہ ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ اور ایک سٹیج یہ آ گئی تھی کہ وہ انڈین کیمپ کمانڈنٹ اپنی گارڈ کے ساتھ کیمپ کے اندر داخل ہوا ہے. گن شن لے کے پھر رہے ہیں
ہم اس کے پیچھے پڑ گئے, وہ بھاگا اس کے پیچھے, اور بھاگے اس کے پیچھے سارے. وہ شکر ہے بچ گیا ہمارے ہاتھ سے, پتہ نہیں کیا ہو جاتا اس میں. تو اس جذبے کے ساتھ پاکستان وہاں پہ رہے ہم لوگ. وہ خود تو تیار نہیں تھے, لیکن ریڈ کراس کو ہم اپروچ کرنے کے قابل ہو گئے, کیونکہ ہمارے کچھ لوگوں کو فرینچ آتی تھی, تو انہیں فرینچ میں چٹھی لکھی. سکھ سنتری ماشاء اللہ زبردست, ان کو ہم نے رشوت دے دی, ان کو ہم نے اس کام پہ لگا دیا, وہ تیار ہو گئے. ان کے تھرو پھر ہم نے ریڈ کراس کو, سکھوں نے ساتھ دیا پھر آپ کو. سکھوں نے پیسے کا ساتھ دیا اس میں, بہرحال سکھوں نے ہمارا ساتھ دیا اس میں. تو وہ پھر ریڈ کراس آ گئی. پھر ہماری جو خط و کتابت ہمیں الاؤڈ تھا, میرے خیال ہفتے میں مہینے میں 3 یا 4 لیٹر ہم لکھ سکتے تھے, تو اسے بھی چٹھیاں آتی تھیں, سینٹر ہوتے تھے سارے. بہرحال پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ بھئی فیملی کے سارے. اور کتنی دیر آپ جو ہے وہ وہاں پہ رہے؟ ہم مطلب اسٹارٹنگ 17 دسمبر ٹل اینڈ اپریل 71 سے 74, تقریباً 3 سال. تو پھر واپسی کا آپ لوگوں کو سر کیسے پتہ چلا کہ بس اب آپ لوگوں کا جب واپسی کا یہ سفر شملہ ایکارڈ ہو گیا جی, پرزنرس واپس جائیں گے, پھر منصوبہ بندی شروع ہو گئی, لسٹیں بننا شروع ہو گئیں, تو پتہ چل گیا جی کہ واپسی شروع ہو گئی ہے. لانگ پروسیس, کافی دیر لگی اس میں بھی. شروع میں جو بیمار تھے یا جو زیادہ ضعیف تھے ان کو بھیجا گیا, پھر آہستہ آہستہ کرتے ہوئے. تو ہم جیسے جو تھے ٹھیک ٹھاک تھے نوجوان قسم کی, ان کو لاسٹ میں باری آئی. اور ایک انہوں نے تھریٹ رکھا ہوا تھا کہ 195 جو ہیں جنگی جرائم میں ملوث ہیں, ان کو ان پکڑ. کسی کو نہیں پتا تھا کون ہے اس میں ہے, لیکن یہ تو جو رہتے جا رہے تھے آخر میں سب کو یہ تھا کہ ہم میں سے ہم ہی اس میں سے ہیں. بہرحال میرے خیال ہماری سیکنڈ لاسٹ ٹرین تھی کہ ہم لوگ اس میں واپس آئیں. تو ہمیں رام گڑھ سے جلندھر تک جو ریلوے اسٹیشن پہنچے 5 دن لگے. اچھا, اتنے دور تھے آپ لوگ یہاں سے؟ پھر تو آپ لوگ وہاں سے نکل بھی جاتے تو یہاں پہ آنا ہی بڑا مشکل ہو جانا تھا. بس نکل جاتے, کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی نا. تو سر پھر یہاں پہ فیملی کو پتا تھا کہ آپ نے اس دن آنا ہے, کس طرح آپ لوگوں کو ویلکم کیا ادھر؟ فیملیز کو پتہ چل گیا تھا, ان کو باقاعدہ اطلاعات مل جاتی تھی. جب لسٹ چلی گئی تو بھی چلی جاتی. تو فیملیز کو پتہ تھا کہ آنا تھا. جب ہم پہنچے ہیں واگا بارڈر پہ, تو ہمیں باقاعدہ میری فوج نے جو تھے طریقہ کار مطابق ہمیں ریسیو کیا. ادھر سے ہمیں لاہور میں ہے, تو یہ پتہ نہیں کس میس میں لے آیا ہمیں, مجھے یاد نہیں ہے. وہاں پہ فیملی سے ملنے سے پہلے انہوں نے کہا یہ بیٹھ جائیں اور آپ اپنی داستان اپنے الفاظ میں لکھ دیں کہ کیا ہوا وہاں پہ, آپ نے کیا کیا, کیمپ میں کیا ہوا, سب کچھ لکھ دیں. تو وہ پھر 2-2.5 گھنٹے لگے اس میں لکھنے کے بعد. پھر ہمیں اپنی فیملی سے ملنے کی اجازت ملی. تو آئے ہوئے تھے فیملی سب ملے ہم اس کو پھر. اچھا سر, یہ تو سارا مطلب وہ میں سمجھ سکتا ہوں, یہ وہ سفر ہے جو بھول نہیں سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دن ہیں یہ بڑے آپ کے لیے بھی بڑے مشکل, بہت مشکل ہے, کیونکہ آپ نے تو جو چیزیں فیس کی, یہاں پہ کہانیاں اور باتیں لوگوں نے اپنے اپنے انٹرسٹ کے مطابق جو ہے وہ اور طریقے سے گھڑ کر سنائی. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, غلطی اس سارے ایپیسوڈ میں ایگزیکٹلی کس پوائنٹ پہ ہوئی کہ جہاں سے پھر واپسی کا سفر شروع نہیں ہو سکتا تھا, پھر کہانی الٹیمیٹلی ادھر آ کر ختم ہوئی؟ دیکھیے, پاکستان کا ایک بڑا, بہت سے المیہ ہیں ہمارے پاکستان, ایک بڑا المیہ جو اس کا بارہا میں ذکر کر چکا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ صحیح مرتب نہیں کی. ہم نے شخصیات کے گھومتے رہے, اور شخصیات کے ادب میں یا ان کی محبت میں یا جذبات میں ہم تاریخ کو صحیح واقعات کے تناظر میں لکھ کے اس کا انالیسس نہیں کر پائے. ہم نے تاریخ بھی اپنی مرضی سے اور اپنی مرضی کی, ہر ایک کی تاریخ اپنی ہے. آپ اس پارٹی کو دیکھ لیں, اپنی تاریخ ہے, نون لیگ کی اپنی تاریخ ہے, ہب اپنی تاریخ ہے. اس سارے ایپیسوڈ میں ذوالفقار علی بھٹو کا کتنا کردار تھا؟ میرے خیال کا میجر رول تھا اس میں. میجر رول اس لیے تھا کہ اس وقت ان کی جو پولیٹیکل ایک پاور تھی وہ اسٹیبلش ہو چکی ہوئی تھی کہ بھئی وہ, لیکن پاکستان کی بیسس پہ الیکشن ہوا تھا نا 70 کا, تو پاکستان کی بیسس پہ اگر دیکھا جائے تو وہ تو مطلب اپوزیشن میں بیٹھنا تھا, اپوزیشن میں بیٹھنا ان کو گوارا نہیں تھا. اور مجیب الرحمان حالانکہ اس کی غداری میں کوئی شک شبہ نہیں ہے, اور بنگالی نے خود ثابت کر دیا اس کے پورے خاندان کو ختم کر کے اسی کو نکال کے کہ واقعی, اور اگرتلا کیس سے بالکل صحیح کیس تھا یہ. اور یہ مجھے ذوالفقار علی بھٹو لیڈ جو پولیٹیکل لیڈ تھی, انہوں نے ایوب خان پہ پریشر ڈال کے مجیب الرحمان کو رہا کروایا تھا, الیکشن کے لیے جانے دیا تھا انہوں نے.
تو اگر آپ 1947 کے بعد سے دیکھنا شروع کر دیں نا تو ایک صرف میں ایک اشارہ آپ کے لیے چھوڑ دوں گا کہ اس وقت جو قانون ساز اسمبلی تھی جیسے بھی الیکٹ ہو کے آئی ہوئی تھی جو ہمارے قومی سطح پر پاکستان کے لیول پر آپ دیکھیے تو اس میں میجورٹی کن کی تھی؟ میجورٹی بنگالی تھی. اس وقت شاید ان کی بات سنی جاتی, ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کی جاتی, شاید حالات مختلف ہوتے. لیکن اس کے بعد بھی دیکھیے ہم نے ایک یہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اس پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے تھے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ بھئی اس وقت کو جب 47 میں جب بنا سوائے ڈھاکہ کے اور چٹاگانگ کے جو پورٹ کا ایسا تھا, تو آج کا جو بنگلہ دیش ہے یا اس وقت جو اس پاکستان سے تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. سر یہ الزام تو یہ بھی ہے نا کہ وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں خواتین کو ریپ بھی کیا. وہ لے کے آئے نا, کو آج تک تو کوئی ثابت کر نہیں سکا. بات تو ہوئی نا سب بہت ساری, اور باقاعدہ ڈی این اے ٹیسٹنگ بھی ہوئی جو بعد میں ہوا تھا. تو کوئی ایسا کیس سامنے کا تو کا ڈیفینیٹلی ایسے حالات میں ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ میں ہم سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں کہ ہوا ہوگا ایسا کچھ, لیکن کوئی ایسا کچھ چیز سامنے تو نہیں آئی نا کسی سامنے. باقاعدہ ہم پہ الزام تو لگے. تو پھر وہ لوگ کون تھے سر؟ مطلب یہ تو دیکھیے جب ان کا باقاعدہ مجیب الرحمان نے کمیشن بنایا تھا, جوڈیشل کمیشن نے آپ کو بتایا کہ چند ایک خواتین ملی ہیں ان کو, باقی تو ایسی کوئی کیس نہیں. مجیب الرحمان نے کہا نہیں یہ تو ہوگا نہیں, میں چاہتا ہوں اتنے لوگوں کو اتنی خواتین کا ریپ ظاہر کریں آپ. انہوں نے رپورٹ باقاعدہ اس کو چینج کر دی. بالکل ٹھیک. اچھا سر اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں, آپ ڈیفینیٹلی ایک بڑا ٹائم آپ نے آرمی کے ساتھ گزارا بطور لیفٹیننٹ, اور پھر بطور لیفٹیننٹ جنرل آپ ریٹائر ہوئے. آج جو ینگسٹر ہے جو آرمی جوائن کرنا چاہتا ہے, آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ مطلب کس طرح کی پرسنالٹی اس کی ہونی چاہیے اور کس طرح وہ ISSP کلیئر کر کے اکیڈمی جوائن کر سکتے ہیں, اکیڈمی میں اس کا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ایک تو مینٹلی آپ کو آئیڈیا پاکستان پہ ایمان ہونا آپ کا لازمی ہے. وہ اس لیے نہیں کہ فوج میں جانے والے کو آسمان سے اترتے ہیں, لیکن جب آپ فوج میں جا رہے ہیں تو ایک نوکری تو ہے ہی ہے یہ, لیکن الٹیمیٹلی ایک مقصد ہے نا بہت بڑا اس کے لیے. دوسرا یہ کہ آپ کی تعلیمی قابلیت, عام طور پہ ہمیں ایف اے پاس کہا جاتا ہے, بعد میں ریکارڈ لگاتے ہیں, لیکن تعلیمی طور پر آپ کو ایک سرٹن لیول سے اوپر ہونا ضرور لازمی ہے آپ کا. جسمانی طور پر آپ کی فٹنس ایک لیول ہونا لازمی ہے آپ کا, اور میڈیکلی آپ کو فٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو اس کے مطابق آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کو حالات حاضرہ پر پاکستان کے ارد گرد کے حالات پہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے, کیونکہ بیسک سرٹن ایک آپ کا بیک گراؤنڈ ہوگا تو ہی فوج آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہے, ایک سرٹن لیول پہ جا کے ایکسیپٹ کرتی ہے. اور یہ واحد ادارہ ہے جہاں پر میں ایز اے لیفٹیننٹ جنرل اگر میں اپنے بچوں کو فوج میں بھیجوں تو مجھے یقین نہیں کہ میری فوج لے لے گی, تو کوالیفائی نہیں کرے گا وہ, میں بھی نہیں کر سکتا اس میں کچھ بھی. تو آپ کو کوالیفیکیشن آپ کی لازمی ہے. اکیڈمی میں ڈسپلن کس طرح کا ڈسپلن, کیونکہ اب آپ بہتر بتا سکتے ہیں, ہم نے تو سنی ہیں باتیں کہ ڈسپلن کے چکر میں لوگوں نے پاس آؤٹ ہونے سے ایک دن پہلے بھی لوگوں کو فائر کیا گیا اکیڈمی سے. ڈسپلن آپ کا اتنی سختی ہے وہاں پر, اور ہونی چاہیے بھی. مطلب آپ کو دیکھیے, آپ جاتے ہیں کہ 18 سال کے نوجوان, آج کے 18 سال کے بچے کوئی, ہمارے سے جو 18 سال کے دم تو بالکل آج کل تو پھر شاید اویئرنیس بہت زیادہ ہے. ہمارے سب کا تو کچھ بھی نہیں تھا نا, ہمیں تو زبردستی ڈنڈے مار کے اخبار پہ آئی جاتی تھی, ہم تو اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے, ریڈیو کون سنتا ہے, یہی 2 ذریعے تھے. تو اس ایک ٹوٹلی ایک مطلب ہے پنجابی کا ہوا گاؤں منڈے نو تسی فوجی بنانا ہے, پاکستانی ڈائی ہارڈ پاکستانی بنانا ہے آپ نے اس کو. تو وہ 2 سال میں جو اکیڈمی کی ٹریننگ کا سسٹم ایک ایسا ہے, اور پروگریسو ہے, اس کو مطلب آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا رہتا ہے کہ آپ کے اس ایک ناپختہ ذہن کو آپ نے اس لیول پر لے کے آنا ہے جہاں پہ وہ آئیڈیا پاکستان کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑا ہے, اور وہ تیار ہے کہ ضرورت پڑے گی جہاں بھی موقع ملے گا, ضرورت پڑی, حکم ملا تو اپنی جان کی قربانی تک دے دے گا. تو یہ پھر پروسیس ہے, آپ گزرنا پڑتا ہے. اس میں آپ کو پھر ایک سرٹن ڈگری اور ڈسپلن کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا. اور سر اس میں جو سارٹ آف آنر ہے یہ کس طرح حاصل کی جاتی ہے, مطلب کس اسٹوڈنٹ کو, کس کیڈٹ کو جو ہے وہ سارٹ آف آنر؟ جس دن سے آپ اکیڈمی جوائن کرتے ہیں ٹل دی اینڈ, جب تک یہ فیصلے ہوتے ہیں اس وقت تک آپ کو کنٹینیوسلی یو ہیو ٹو پرفارم ابو دی ریسٹ, فزیکلی بھی, مینٹلی بھی, ایجوکیشن میں بھی, باقی جو بھی ان کی اس میں سب میں آپ کو
اگر آپ کنسسٹنٹلی اس میں ایک سرٹن لیول سے اوپر ہیں تو تب اس آپ ٹیم میں آ سکتے ہیں جس کا کنسیڈر ہوتے ہیں سورٹ آف ہونے کے لیے. پھر اس پہ بڑی لمبی دیر بحث چلتی ہے کون اس میں سے ملنی چاہیے. اور سر اب پاس آؤٹ ہو گئے, مطلب کیڈٹ سے آپ آفیسر بن گئے, اس کے بعد آپ کے جو رینکس ہیں, مطلب لیفٹیننٹ ہے, کیپٹن ہے, میجر ہے, لیفٹیننٹ کرنل, کرنل, بریگیڈیئر, پھر میجر جنرل, لیفٹیننٹ جنرل, اور پھر جو ہے وہ آرمی چیف. یہ اس میں آگے پروگریس کرنے کے لیے آپ نے چونکہ لیفٹیننٹ جنرل تک کا سفر کیا ہے, بڑا لمبا طویل سفر آپ کا رہا ہے فوج میں, کس طرح جو ہے وہ پروموشن جو ہے وہ آگے ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ پھر ایک سوئی کے ناکے میں سے گزرنے والی بات ہے, اور یہ بھی ایک جہد مسلسل ہے آپ کی, جس میں آپ کو ہر طریقے سے اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس اہل ہیں کہ آپ اگلے درجے پہ جا سکتے ہیں. سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ تو آپ پروموٹ جاتے ہیں آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم. لیفٹیننٹ سے مطلب وہ بھی آپ کو ایک پھر پروموشن ایگزام پاس کرنا پڑتا ہے لیفٹیننٹ سے کیپٹن بننے کے لیے. کیپٹن سے میجر بننے کے لیے بھی آپ کو ایک پروموشن ایگزام ہے وہ پاس کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ آپ کی جو کورسز کی جو پرفارمنس ہے, اس پہ کورس پہ جاتے ہیں, جو آپ کی یونٹ لائف میں جو پرفارمنس ہے یا کسی اور ڈیوٹی پہ جو آپ کی پرفارمنس ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے ساری. اور اس کے ساتھ پھر آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ, لیفٹیننٹ سے کیپٹن, کیپٹن سے میجر تک بن جاتے ہیں. میجر سے آخر پہ سلیکشن رینک شروع ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ میجر تو بن سکتے ہیں, لیکن میجر سے آگے جانے کے لیے بھی آپ کو پھر ایک خاص چاہیے, جس کو لیفٹیننٹ کرنل بنانا ہے, یونٹ کمانڈر بنانا ہے, تو پھر باقاعدہ سلیکشن ہوتی ہے. وہاں پہ بورڈز بیٹھتے ہیں, سلیکشن بورڈز بیٹھتے ہیں سینئر آفیسرس کے, وہ مل کے بیٹھ کے ہر میجر کی پہلے دن سے لے کے اس وقت تک کی جو پرفارمنس ہے وہ دیکھتے ہیں, اسے کورس کی رپورٹ دیکھتے ہیں, باقی جب دیکھتے ہیں. ان میں سے جو بہتر ہیں ان کو پھر ایز اے لیفٹیننٹ کرنل پروموٹ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح لیفٹیننٹ کرنل سے جو آپ بریگیڈیئر بننے جاتے ہیں تب بھی ایک بورڈ بیٹھتا ہے, وہ آپ کو سلیکشن ہوتی ہے اس میں. اس کے بعد جب بریگیڈیئر سے میجر جنرل جانا ہے تو پھر اس وقت آپ لیفٹیننٹ جنرل جتنے ہیں ہماری جو کور کمانڈر وہ مل کے بیٹھتے ہیں, وہ ہر ایک کو پھر انالائز کرتے ہیں جو ہوتے ہیں اس میں. اور سر ایک بیچ جو کاکول میں گیا ہے ٹریننگ کے لیے, اس میں ایوریج نمبر کیا ہوتا ہے کیڈٹس کا, اور پاس آؤٹ ہونے کے بعد جب لیفٹیننٹ جنرل چلیں کتنے جو ہیں وہ ایک بیچ سے بن جاتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل؟ بڑی اسٹیپ پیرامڈ ہے یہ. اچھا. ہاں اس میں پرسنٹیج وائز کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے, مختلف کورسز میں مختلف. فار 300 کیڈٹس ہیں, موسٹلی تو میجر پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. موسٹلی میجر ریٹائر ہو جاتے ہیں, نیکسٹ اسٹیج پہ لیفٹیننٹ کرنل پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, پھر ہر اسٹیج پہ ریٹائر ہوتے ہوتے ہیں. تو ایوریج کتنے لوگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل سے؟ دیکھیے ہمارے کورسز میں ہم 210 تھے گئے, اس میں سے ویڈ آؤٹ ہوتے 156 پاس آؤٹ ہوئے, کچھ ریلیگیٹ ہو گئے, بعد میں پاس ہوئے, کچھ نکال دیے گئے. تو ہمارے کورس کو ایک بڑا اچھا کورس گردانا جاتا ہے پی ایم اے کے لحاظ سے. ہم میں سے ہم 5-6 ہم میجر بنے, ان میں سے 2 ہم لیفٹیننٹ بنے. اوکے. 3 ایک اس میں سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے 4 اسٹار بن گیا, جنرل احسان جو بعد میں چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی بھی رہے وہ بنے. تو یہ ایک اچھے بہترین کورس کی پرفارمنس آپ کو بتا رہا ہوں میں. بالکل ٹھیک. اچھا سر, اب جاتے جاتے تھوڑی سی بات کر لیں سیریا سے متعلق بھی. آپ کی کافی اسٹڈی ہے اس سارے ریجن کو, آپ نے بڑا کینلی آبزرو بھی کیا, اسٹڈی بھی کیا ہے. سر یہ جو سارا ایپیسوڈ ہوا اس میں بڑے شامیانے بجائے جا رہے ہیں جی کہ بشار الاسد کا ٹینیور ختم ہو گیا اور اب شاید ایسی کوئی گورنمنٹ وہاں پہ آ جائے گی کہ حالات مشرق وسطیٰ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. بہرحال اسرائیل نے تو اپنی کہانی وہاں پہ ڈالنا شروع کر دی ہے. آپ اس سارے ایپیسوڈ کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے میں شاید بڑا سبجیکٹ ہوں اس سلسلے میں, لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میری جو سبجیکٹیوٹی ہے شاید وہ بڑھتی جا رہی ہے. مجھے یہ جو گریٹر آئیڈیا ہے نا گریٹر اسرائیل کا, یہ کانسپریسی نہیں ہے, یہ ایک منصوبے کے حصے کے تحت چل رہا ہے. ہم چونکہ امیڈیٹ واقعے کو دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے جو سارا کچھ ہے اس کو نہیں دیکھتے ہم لوگ. ایک تو سیریا جو آج ہے یہ 1920 کے بعد کی پیداوار, اس سے پہلے جو سیریا تھا وہ آج جو سیریا ہے, لیبنان ہے, جو فلسطین انکلوڈنگ اسرائیل ہے, جارڈن ہے, یہ سارے کا ایک ملک تھا, اس کو سیریا کہا جاتا تھا. بعد میں خیر جب جنگ عظیم سے بعد اس کو تقسیم کر دیا گیا, سیریا کیسا ہی بن گیا. یہ آج کا جو سیریا ہے یہ 3 بر اعظموں کے
جہاں پہ اکٹھا وہاں پہ ہے ہی موجود ہے. اس کی اہمیت آپ سمجھ لیں کتنی ہے. یہ میڈیٹرینین کوسٹ کے اوپر واقع ہے. اس کے ایک طرف عراق ہے, سعودی عربیہ ہے, ترکی ہے, اسرائیل ہے, جارڈن ہے, لیبنان ہے. ناردرن سیریا جو ہے عام طور پہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ تر ترکمان لوگ وہاں پہ آباد ہیں, اور ترکی اس کو اپنا ایک حق جتاتا ہے اس کے اوپر. یہاں پر بشار الاسد کے والد یہ اس دور کے پیداوار ہیں جب یہ سوویت یونین بڑا اگریسولی باہر آ رہا تھا, تو یہ اس وقت سے یہ لیفٹسٹ جا رہا ہے. تو ٹھیک, سیرین آرمی ایک بہتر آرمی تھی کمپیریٹیولی, لیکن بدقسمتی سے گولان ہائٹس ان سے 73 میں چھین لی گئی. اب دیکھیں نا, اوباما کے تک تو انڈیا کے ساتھ ریکارڈ چلتے رہے, ایک سیج پہ لے کے آ گئے. ٹرمپ صاحب آ جاتے ہیں. ابھی ٹرمپ صاحب کے دور کی چند ایک ڈیولپمنٹس میں آپ کو بتا دوں گا. ایک تو وہ جاتے جاتے چند دن پہلے اپنی صدارت ختم ہونے سے پہلے انڈیا کے ساتھ فائنل پیکٹ سائن کر گیا. اسٹریٹجک. اس سے پہلے بیت المقدس کو انہیں دارالخلافت تسلیم کر لیا اور اپنا جو ایمبیسی باقاعدہ وہاں موو کر دی. گولان ہائٹس جو سیریا کا حصہ تھا وہ اسرائیل کے حصہ تسلیم کر گئے. کیا کہتے ہیں وہ ڈیل آف سینچری شروع کی, جس میں ان کا خیال تھا کہ بھئی یہ جو اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے اس میں کافی حد تک کامیابی ہو. بحرین میں ان کی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی, جو ان کا داماد سپروائز کر رہا تھا, یو اے ای نے کنائز کر لیا. عمان کے ساتھ باقاعدہ وہاں کے جو پرائم منسٹر تھا سعودی عربیہ اس کا اسرائیل کا آیا, سفر کیا یہاں پہ. عمان کا سفر کیا؟ جی عمان کا ریکارڈڈ ہے, میں اپنے سے بات نہیں کر رہا. پھر ابراہم ریلیجن سو کالڈ, اس نے کہا کہ یہ یہودی بھی ہیں, اسرائیل بھی ہیں, عیسائی بھی اور مسلمان بھی, یہ سب تو حضرت ابراہیم کی جو اسلام کے جو اولاد ان میں سے ہیں نا, عیسیٰ بھی, حضرت موسیٰ بھی, پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی, سارے. نے کہا ان ایک ابراہم ایکارڈز بنا, اس میں اس بات بنی. یہ بھی ٹرمپ صاحب کا کارنامہ تھا. پھر اب ڈیولپمنٹ تھی. سینٹ کام جو ان کی ریجنل کمانڈز ہیں جو انڈیا امریکہ کی, سینٹ کام اسرائیل سے شارٹ ختم ہوتا تھا, اور اسرائیل یورپین کمانڈ کا حصہ تھا جو برسلز میں موجود ہے وہاں پہ. تو انہوں نے اسرائیل کو یورپین کمانڈ سے نکال کے سینٹ کام کا حصہ بنا دیا. اب سینٹ کام شروع ہوتا ہے پاکستان کے مشرقی بارڈر سے, یعنی انڈیا پاکستان کے بارڈر سے لے کے اسرائیل اس میں شامل ہے. یہ کیوں شامل کیا گیا, یہ ہم نے غور نہیں کیا اس پہ کبھی. کیوں شامل کیا گیا سر؟ وہ آتا اس طرف, وہ اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہے اگر گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں کوئی حائل ہو سکتا ہے تو وہ نمبر 1 پاکستان ہے, نمبر 2 پاکستان ہے, نمبر 3 پاکستان ہے, اس کے بعد ایران آتا ہے. ترکی تھوڑا بہت دور آتا, ترکی کا اس میں حصہ آتا ہے نہیں, ترکی نے تو پہلے اس کو تسلیم کیا ہوا سارا. ان کا خیال یہ تھا کہ جب گریٹر اسرائیل کی موو چلے گی تو پاکستان بفور پاکستان کین ریئیکٹ ڈو سم تھنگ, تو سینٹ کام کو شوڈ بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اس لیے دیکھیے افغانستان بیسڈ جو ٹیررسٹ ہیں وہ کبھی پاکستان کو اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ پاکستان میں ٹیررزم چلتا رہتا ہے, پاکستان اسٹیبل ہونے دینا نہیں انہوں نے جب تک ان کا یہ منصوبہ نہیں چلے گا. تو سیریا میں جو بھی ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا, اس کے پیچھے آپ بیک گراؤنڈ دیکھیے تو بڑی دیر خانہ جنگی کی جنگ چلی, جس میں آج جو ان کے جو سو کالڈ اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت وہ پہلے ISIS کا حصہ تھے, پھر یہ نصر فرنٹ کا حصہ بنے, پھر اس کو بھی ختم کر دیا انہوں نے, اپنا ایک فرنٹ بنا لیا. ان کو کوئی تو سپورٹ کر رہا تھا نا, کون سپورٹ کر رہا تھا؟ روس تو نہیں کر رہا تھا ان کو, روس تو بشار الاسد کو سپورٹ کر رہا تھا, کوئی تو سپورٹ کر رہا تھا ان کو. وہاں سے آ رہی سپورٹ, اینٹی رشین فورسز بھی امریکہ کر رہا ہے. مطلب میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ تو ایک منصوبے کے تحت چل رہا تھا نا کام یہ سارا. سڈنلی آپ نے دیکھا کہ بشار الاسد از نو مور,
اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن ہے وہ حاوی ہو گئی ہے اس کے اوپر. اور ادھر سے بشار اسد کا جہاز بھی روس میں لینڈ نہیں کرتا تو اسرائیل واکس انٹو سدرن سیریا. اب تو میں کل بھی دماسکس کے قریب پہنچ گئے. اب تو مطلب پتلے پر تو پہنچ چکے ہوئے تھے نا, دماسکس کے پاس پہنچ جائیں گے وہ لوگ, جسٹ اے میٹر آف ٹائم. تو وہ اب دیکھیں نا کہ جو سیریا کی فورسز وہ بارڈر سے ہٹ گئی تھیں, ان کو اسرائیل کو آنے دیا انہوں نے, وہی آپس میں اپوزیشن. اس سے پہلے لیبنان سے چونکہ ان کو خطرہ تھا کسی قسم کا, تو ٹیکنیکلی انہوں نے جو لیڈرشپ تھی اپوزیشن کی, جو ایرانین سپورٹڈ, ان کو ٹیکنیکلی انہوں نے ناک آؤٹ کر دیا سارے. کتنے لوگ مارے گئے اس میں سے, جی ٹھیک ہے. ان کے جو لیڈر تھے وہ بھی مار دیے گئے, شہید کر دیے گئے. تو لیبنان بھی انفیکٹو ہو گیا ہوا تھا. غزہ میں آلریڈی آپ نے دیکھا مسئلہ بنا ہوا تھا. جارڈن کچھ کر نہیں سکتا تھا, وہ کرے گا بھی نہیں کچھ بھی. سعودی عربیہ تو ویسے کچھ نہیں کر رہا, اس نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے جو اپوزیشن پارٹی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہاں جا رہے ہیں حالات. چلیں سر, اللہ تعالیٰ خیر خرید رکھے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے لیے اتنا ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, جنرل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, امید کرتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ہمیں اس پوڈ کاسٹ سے متعلق ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.